السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हों और आपको राजी कर दें। अल्लाह ताला आप सबके तमाम गमों को मिटा दें, आपको राहतें अता फरमाएं और आपके लिए अल्लाह ताला हर लिहाज से काफी हो जाएं। आमीन। अच्छा, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना 10 हुक्म पढ़ लिए थे और आज हमने 11वां हुक्म पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इजी सा है 12वां हुक्म। 11वां हुक्म जब 11वां हुक्म हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि जब रॉ साकिन और कसरा के दरमियान, रॉ साकिन और कसरा के दरमियान सौद और तो आ जाए जो कि हरफ मुस्तालिया में से हैं, तो वक्फ में तरकीक और तफखीम दोनों जायज है। तरकीक का मतलब बारीक करके पढ़ना और तफखीम का मतलब मोटा करके पढ़ना, दोनों तरह जायज है। जैसे रॉ साकिन और कसरा, ये रॉ साकिन आ गया, मिस्र की रॉ साकिन है और आप पीछे जो है क्या है, जेर है, कसरा है, कसरा जेर को कहते हैं, ठीक है। फतहा, कसरा और मम्मा ये अरबिक के वर्ड्स हैं। फतहा कहते हैं जबर को, कसरा कहते हैं जेर को और दम्मा कहते हैं पेश को। ये अरेबिक लैंग्वेज के अंदर इनको इनके अल्फाज हैं, फतहा, कसरा और दम्मा, ठीक है। ये तीन जो आपने आज नए अल्फाज सीखे हैं, ये अल्फाज अरेबिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे कि जब रा साकिन और कसरा के दरमियान सौद और तो साकिन हो तो वक्फ में तरकीक और तफखीम दोनों जायज है। याद रखें, वक्फ में अगर हमने वक्फ वक्फ करना है, तो अगर मिस्र के ऊपर वक्फ है तो यहाँ पर हम तरकीक भी कर सकते हैं, रात को बारीक भी कर सकते हैं, जैसे मिस्र, मिस्र और कित्र। और अगर और हम मोटा भी कर सकते हैं, जैसे मिस्र, कित्र, मोटा कर दिया। लेकिन बेहतर यह है कि खुद रा की हरकत का एतबार किया जाए और वक्फ को मिसल वसल के समझा जाए। जैसे कि अगर मिस्र की जो रा है वो साकिन है तो उससे पहला भी साकिन है, तो असूल के एतबार से है कि उससे पिछला हर्फ देखा जाएगा, उस पर फतह होगी तो फिर उस पर भी उसे मोटा पढ़ेंगे, फतह और दमा होगी और कसरा होगी तो फिर उसे बारीक पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वो कहते हैं कि ज्यादा बेहतर यही है कि हम पिछली हरकत का एतबार करें, चाहे सौद और तो है भी सही, फिर भी मिस्र की रा पर जबर है और इसको पुर पढ़ना बेहतर है। रा पर जबर मिस्र की रा पर जबर है, इसको पुर पढ़ना बेहतर है होगा। अलकित्र की रा पर जेर है, इसको बारीक पढ़ना बेहतर होगा। अच्छा, 12वां हुक्म लफ्ज है मजरेहा। ये कुरान के अंदर सिर्फ एक लफ्ज आया है, मजरेहा। बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। कुरान के अंदर सूरह हूद के अंदर ये मेरा ख्याल है सूरह हूद की ही आयत है ये अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल हूद के अंदर नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, कि वो जब सवारी पे सवार हुए तो उन्होंने ये अल्फाज से हम कहे कि हम अल्लाह के हुक्म से इस पर चढ़ते हैं, और इस तरीके से। तो ये है, ये सिर्फ एक वर्ड है जिस पर अमाला होता है। अमाला हम पढ़ेंगे आज क्या होता है। अमाला इसको कहते हैं कि जबर को जेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ना। जबर को जेर की तरफ, जैसे तेरे, तेरा से तेरे, मेरा से मेरे, मजराहा से मजरेहा। अगर ये छोटी जो जबर है, मद है, खड़ी जबर जैसे जिसे कहते हैं, खड़ी जबर अगर ऊपर होती तो हम पढ़ते मजराहा, लेकिन ये नीचे आ गई। ये इसे शो कर रही है कि यहाँ पर अमाला हो रहा है। अमाला के अंदर हम इसी को रा से रे पढ़ देंगे, मजरेहा। और ये कुरान के अंदर सिर्फ एक लफ्ज है। रा माला हमेशा बारीक पड़ी जाती है, इसलिए कि रा की तफखीम का सबब जो फतह था वो खालिस, ये बारीक का मतलब यह है कि ये इसी तरीके से मज रे कर दिए तो ये बारीक होगी, मज रा पढ़ते तो मोटा हो जाता। अच्छा, और ये कुरान के अंदर मैंने बताया इस तरीके से एक लफ्ज है तो आपको इससे पढ़ना अदा करना आसान है, और कोई लफ्ज कुरान के अंदर इसका मौजूद नहीं है।
یہ ہم اسکپ کریں گے، یہ اس کا یہ تو خاص امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آگے ہمارا آتا ہے غنہ کا بیان، جسے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ غنہ کیا ہے؟ غنہ اس کو کہتے ہیں کہ آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کے برابر جاری کرنا۔ حروف غنہ فقط دو ہیں، نون اور میم۔ اگر نون اور میم مشدد ہوں تو ان میں غنہ ہر حالت میں ہوگا، جیسے ان الذین، فاما الذین، مما، اس حالت میں ان کو حروف غنہ کہیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد، یہ ان دو حروف کے اوپر غنہ ہوگا۔ اور سبب غنہ 20 ہیں، 20 حروف ہیں، یعنی 15 حروف اخفا، 4 حروف ینمو اور ایک با۔ اسے ہم یہ آگے جا کے جب ہم میم ساکن اور کے بیان پڑھیں گے تب ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا۔ اب یہ تو آپ لوگوں کو سب کو مجھے امید ہے ہم سٹارٹنگ سے اس کے غنہ کا تعارف کرواتے آ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے آپ کو یہ آسانی سے پتا ہوگا اور یاد ہوگا کہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے۔ اس کی ہم انشاءاللہ تعالی آج پریکٹس بھی کریں گے۔ اچھا، آگے ہے میم ساکن کا بیان۔ میم ساکن، پہلا حکم، میم ساکن کے 3 احکام ہے۔ ادغام مطلب مدغم کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرتے ہوئے ایک ملا کر پڑھنا، جیسے میم، 2 میم ہے۔ اب میما کے اندر بھی جو میم کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، اس بات کو ہم نے پہلے بھی نوٹ کیا تھا کہ جس بھی حرف کے اوپر شد لگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 ہیں، مطلب یہ تھا میم اور میم تھا، ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کے میم لگا کے اس پہ شد لگا دی، تو یہ شد یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر 2 حروف ہیں، اس لیے اسے تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ واضح ہو کہ یہ ایک حرف نہیں 2 حروف ہیں۔ ادغام کرنا، میم ساکن کے 3 احکام ہے۔ ادغام، اخفا مطلب چھپانا، ہم نے اس بیان بھی کیا تھا اس کے بارے میں، اور اظہار مطلب ظاہر کرنا، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکے میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں، جیسے منہا۔ اب یہاں پہ منہا کے اندر کیا ہے؟ نون ساکن ہے، لیکن یہاں پر آگے کیا آ گیا؟ ہا آ گیا، تو میں نے کیا کیا ہے؟ اظہار کر دیا، یعنی کہ نون کا اظہار کر دیا، پورا من پڑھ دیا، جبکہ اسے کیسے پڑھنا چاہیے تھا؟ مجھے من پڑھنا چاہیے تھا، اخفا کرنا چاہیے تھا، بٹ یہاں پر آگے ہا آ گیا تو میں نے کیا کر دیا؟ اظہار کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو اظہار کا مطلب سمجھایا کہ اظہار اسے کہتے ہیں، مطلب ایک چیز اس کے اوپر کوئی حرف لاگو ہونا تھا، کوئی اصول لاگو ہونا تھا، بٹ ہم نے نہیں کیا اور اس کا اظہار کر دیا، جیسے کہ نون ساکن میں اکفا کرتے ہیں اور نہیں کرتے اگر حروف ہلکہ میں سے کوئی حروف آ جائے تو۔ پہلا حکم ادغام، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی پہلی میم کو دوسری میم میں داخل کر کے ایک میم مشدد کی طرح ادا کریں گے، جیسے میم ساکن ہے اور اس کے بعد پھر میم آ گئی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، تو اب کیا کریں گے؟ پہلی میم کو دوسری میم میں داخل کریں گے، داخل کر کے ایک میم مشدد کی طرح ادا کریں گے، پہلی کو دوسرے میں داخل کر دی اور پھر دوبارہ شد کی، لکم، لکم، لکم کر کے ایک کو اس میم کو اس میں داخل کر دیا، پھر اس کو تھوڑا سا مشدد کر کے پڑھ دیا، لکم، لکم، تھوڑا سختی کے ساتھ۔ اس کو ادغام کہتے ہیں، ادغام صغیر مع الغنہ کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ادغام تو کیا تو ساتھ مع الغنہ بھی تو ہو گیا نا، ہم ناک کے بانسے میں آواز بھی گئی ہے، تو یہ مع الغنہ کہلائے گا۔ اور پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ مدغم فی کا مطلب جس کے اندر مدغم کیا گیا، مدغم یعنی جو مدغم ہوا، جو داخل ہوا، اور مدغم فی کا مطلب جو داخل جس میں داخل کیا گیا۔ اچھا، یہ ایک مجھے امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پہلا میم ساکن کے 3 احکام ہے، ادغام، اخفا اور اظہار، ٹھیک ہے۔ پہلا حکم ہے ادغام، یہ کہ ادغام کہاں ہوگا؟ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام ہوگا۔ میم ساکن یاد رکھیں، ہم کس کے بیان پڑھ رہے ہیں؟ میم ساکن کے، اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی پہلی میم کو دوسری میم میں داخل کر کے ایک میم مشدد کی طرح ادا کریں گے، جس سے ہم کیا کہیں گے پھر؟ اس کو ادغام، ادغام مع الغنہ کہیں گے، ادغام مع الغنہ۔ دوسرا ہوگا انٹرنیٹ ایشو۔ اچھا جی، آواز آ رہی ہے اب میری؟ میری آواز آ رہی ہے؟ یس چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی، جی اچھا آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ اچھا، دوسرا حکم ہے اخفا، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم میں غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔
अच्छा, अब इसमें क्या है, गौर से देखिएगा। हम बहुत दफा पढ़ते हैं कि इक्फा शफी क्या रिकॉर्डिंग भी होता है। मीम नींद भी साकिन नहीं के सो बाद रही। शेयर नहीं हो रही। अ, रबिया, कुछ बोल रही हैं आप? अच्छा, मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो मीम में स्क्रीन गुन्ना नहीं के शो हो रही थी, साथ वही बता रही इख्फा थी। होगा। मुझे आवाज ना काफी लेट पहुंच रही है शायद। इजहार भी जायज है लेकिन इख्फा करना औला है। और इसी पर अमल है, जैसे यौमहुम बारिजूना। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, दूसरे को लगेगा कि मैंने क्या किया, गुन्ना किया है, जबकि गुन्ना के साथ मैंने इख्फा भी किया है। गुन्ना भी यानी 50% गुन्ना और 80% गुन्ना और 20% इख्फा किया है। हुम बारिजूना, हुम को पूरा भी अदा नहीं किया और उसके अंदर गुन्ना भी कर दिया, नाक के बांस में भी आवाज को ले गए। इसे कहते हैं इख्फा शफ़ी। इख्फा शफ़ी की तारीफ, मीम को पढ़ते वक्त होंठों की खुश्की के करीब तरी वाले हिस्से को नरमी के साथ मिलाकर मीम को बहुत नरम गुनना जारी रखते हुए बा को सख्ती के साथ नीचे वाले तरीके से अदा करना। कैसे? मीम को पढ़ते वक्त होंठों की खुश्की, जो होंठों की खुश्की है, जहाँ अमूमन हमारा जो सलाइवा है वो नहीं होता, खुश्की के करीब तरी वाले हिस्से को नरमी के साथ मिलाकर, यानी ऊपर वाले होंठ की खुश्की को नीचे वाले होंठ की तरी के साथ मिलाकर मीम को बहुत नरम होना जारी रखते हुए बा को सख्ती से यौमहुम बारिजूना, यौमहुम बारिजूना, बा को सख्ती के साथ नीचे वाले तरी से अदा किया जाए। मुझे लगता है इतने हुक्म काफी हैं, आप लोगों के लिए याद करना तो मुश्किल हो जाएगा। ये हमने आज पढ़ा इख्फे शफी। हमने पढ़ा कि मीम साकिन के तीन अहकाम है, इदगाम, इख्फा और इजहार। पहला हुक्म है इदगाम, मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम होगा, यानी पहली मीम को दूसरी मीम में दाखिल करके एक मीम मुशद्दद की तरह अदा करेंगे। जैसे लकुम मा फिल अर्दी, इसको इदगाम मा गुन्ना कहेंगे। दूसरा होगा हमने पढ़ा इख्फा, मीम साकिन के बाद, वहां क्या था, मीम साकिन के बाद मीम आ रही है तो फिर इदगाम होगा। अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो फिर मीम में गुन्ना के साथ इख्फा होगा, जिसे इख्फा शफी कहेंगे। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए, जैसे वमा, ये बहुत आता है ये हर्फ, ये लाइन, वमा हुम बिमुमिनीना, वमा हुम बिमुमिनीना, हुम बी, मीम को बारीक और बा को सख्ती के साथ। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करते हैं कुरान मजीद की। हमने ये पढ़ा था सुम बुकुम अम्युम फहुम ला यरजिऊन। अच्छा जी, आगे हमारी है आयतल कुर्सी है, इसका हम लोग देख लेते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले जबर आ गई है, अल्लाह का नाम मोटा पड़ा जाएगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल हा, वस्त और हलक से निकलेगा हय्युल कय्यूम। क़ाफ हरुफ मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा। ला तअखुज़ुहु क़ाफ हरुफ मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा। सिनतुम वला नौम, तनवीन के बाद नून साकिन, नून तनवीन के बाद नून साकिन नून तनवीन आ रहा है और हरुफ यरमुलून आ रहा है, तो फिर आगे हम लोग इसमें इदगाम माल गुन्ना कर देंगे। सिनतुम वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। इख्फा माल इदगाम होगा, वमा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी, नून साकिन आ गया फिर इख्फा होगा। ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, नून साकिन आ गया फिर इख्फा होगा। इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम, कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। वमा खल्फहुम, खा मोटा होगा। हा जो है वो अक्सर हलक से अदा होगा, हमजा हा से। और वला युहीतूना, हा वस्त और हलक से अदा होगा। तूना हुरूफ मुस्तालिया में से है। बिशैइन मिन इल्मिही, यहाँ पर क्या है, इदगाम होगा मा इख्फा। मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। अल्लाह हुरूफ मुस्तालिया में से है। वला यऊदुहु, आज इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है, अल्लाह। अच्छा जी,
والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. چلے میں نا ایک تلاوت کر دیتی ہوں، پھر آپ لوگ نا اس کے بعد گروپ میں نا وائس میسج کر دیجیے، کیونکہ یہاں پر پھر کٹ ہو جائے گی، ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. چلیں، بارک اللہ بکم وسلمکم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو. مجھے آج کل خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مسائل حل کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل میں ایمان کی تجدید فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے دنیا اور آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو چنے ہوئے دلوں میں شامل کر لے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے تمام قسم کی لغویات کو نکال باہر کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کرنے، اپنی ذات کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ عنایت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں مشغول کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے جو اسے کثرت سے یاد کرنے والی ہو، ایسا دل عطا فرمائے جو اس سے کثرت سے ڈرنے والا ہو، اور ایسی آنکھ عطا فرمائے جو اس کی یاد میں کثرت سے رونے والی ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، میرا نا خود بھی اس کلاس سے نا کافی زیادہ مطلب موٹیویشن ہوتی ہے مجھے خود بھی. اور آپ یقین کریں گے، جن دنوں میری کلاس نہیں ہوتی نا، میں بڑی ایک قسم کی نا، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ خالی خالی سا ہے. میں خود بھی مرجھائی ہوئی ہوتی ہوں. پھر میں کبھی سوچتی ہوں کہ یار میں نا ایک دن چھٹی کرتی ہوں، باقی سارا ہفتہ کلاس رکھتی ہوں. پھر سوچتی ہوں کہ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، ویکینڈ ہوتا ہے، ان کے اپنے سو معاملات ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم نے ایک ایسی سائڈ پہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ چلیں لوگ اپنی مصروفیات کی زندگی میں سے چند ایک لمحے اپنے روح کی کو سکون دینے کے لیے نکال لیں، اپنے روح کی غذا کے لیے بھی نکال لیں، اسے بھی فیڈ کر دیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے لیے تنگی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے تنگی نہ رکھو، اور انہیں خوشخبری دو. انہیں نہ خوشگوار چیزیں نہ بتاؤ، ایسی چیزیں نہ بتاؤ، نہ ان کے آگے ظاہر کرو، یعنی دعائیں ایک قسم کی نہ دو انہیں متنفر نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، تو انہیں متنفر نہ کرو. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو آپ کے اوپر انڈیوس کر دوں اور آپ کے اوپر اس چیز کو جو ہے نا وہ لاگو کر دوں کہ آپ نے ہر صورت جو ہے نا جوائن کرنا ہی کرنا ہے اور یہ وہ. تو بس یہ چیزیں معاملات ہیں. ورنہ آپ یقین کریں گے میرے بیسٹ ڈیز ہوتے ہیں جب میں اس طرح بزی رہتی ہوں اور اپنی روٹین کے مطابق سب چیز چل رہی ہوتی ہیں. میں نے الارم لگایا ہوتا ہے جن دنوں کلاس نہیں ہوتی، تو ان دنوں الارم بج رہا ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں یار آج میں اس کام میں مصروف ہوں، اور اگر اس وقت کلاس ہوتی تو اس وقت وہاں چلو خیر کا کام ہو رہا ہوتا. تو یہ بڑی یہ سمجھتی ہوں خیر کثیر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے اس چیز کے اندر، مجھے چن لیا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے اپنے دین کا. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے پڑھانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل چیز نا عمل ہے. انسان سے اپنے عمل کے اندر بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے، بہت بہت جگہ کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہم جتنے، لیکن ہم سے وہی بات ہے نا، کوشش مانگی گئی ہے. تو بس کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش کرنے کی بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں کوشش بھی اپنے انسان کے بس میں اس لحاظ اتنی نہیں ہے جتنی انسان جو ہے سمجھتا ہے.
किस चीज के लिए हम कोशिश करना चाहते हैं बट नहीं भी कर पा रहे होते। अच्छा मैंने ना आपको छोटी सी एक बात बताती हूँ। आज असल में छोटी सी क्लास हुई है और वहाँ खास कोई मोटिवेशन वाली कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा ना आपको पता होगा शेख हमाद लखनवी हैं हिफ्ज़हुल्लाह हैं। वो उन्होंने ना एक किसी किताब से इस बात वाक्य को मनकुल किया कि कोई शेख थे सलफ थे जो गुजरे थे, उन्होंने ना एक दुआ बताई, एक तरीका बताया दुआ करने का। कि ना इस तरीके से उन्होंने उसमें था कि ना कुछ आयतल कुर्सी थी और ना सूरतुल मोमिनून की आखिरी कुछ आयात थी, उनको पढ़ना था कि कितनी मर्तबा। और फिर उसके बाद जो है एक खास किस्म की दुआ थी। अल्लाहुम्मा इन्नका तस्मअु कलामी व तरा मकानी व तअलमु सिर्री व अलानियती। अल्लाहुम्मा इन्नका तस्मअु कलामी, या अल्लाह आप मेरी बात सुनते हैं, व तरा मकानी, और आप मेरी हालत से वाकिफ हैं, व तअलमु सिर्री व अलानियती, और या अल्लाह आप मेरे छुपे और खुले हर चीज से वाकिफ हैं कि मैं क्या छुपा रही हूँ क्या मैं दिखा रही हूँ, अल्लाह आपको सब कुछ जानते हैं। इस तरह की ये ना एक बड़ी सी दुआ है। तो वो दुआ पढ़नी होती है। उसके बाद फिर आप जो अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब तक मैं ग्रंटेड बात है ये कि मैंने जब जब ये अमल करके दुआ मांगी है, मेरी ऐसी कोई दुआ नहीं है जो मैंने इस अमल से मांगी है और मेरी वो दुआ रद्द हो गई है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जो जो बात अब मैं करने लगी हूँ, असल बात मेरा मुद्दा ये था बात बयान करने का, कि उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल नहीं करनी होती तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक ही नहीं देते कि मैं ये इस तरीके से दुआ मांगू, मुझे वो तरीका ही भूल जाता है दुआ करने का। तो मैं भी यकीन माने मेरा इस पे बड़ा फर्म बिलीव है कि इंसान ना, अल्लाह ताला जब किसी काम को आपसे करवाना चाहते हैं ना, तो आपसे कोशिश भी उसी काम की कराते हैं। यानी आपको उसी की तरफ डाल देते हैं, उसी उसी मकसद के ऊपर डाल देते हैं, उसी चीज के ऊपर डाल देते हैं, आपको फिर उसमें मजा आना शुरू हो जाता है, आपको फिर वो चीज मोटिवेट करना शुरू कर देती है। आप बेशक इतने डिसिप्लिन नहीं भी होते लेकिन आप उस काम के लिए डिसिप्लिन हो जाते हैं क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज हो जाता है उस काम की, आपकी तरजीह बन जाती है। तो जब हमारी तरजीहात सेट हो जाएंगी ना हमारी जिंदगी में कि हमारे लिए क्या जरूरी है, अल्लाह जरूरी है या दुनिया जरूरी है, तो मैं समझती हूँ इंसान के लिए किसी किस्म का स्टेप लेना कोई भी मुश्किल नहीं होता। अच्छा अक्सर खवातीन कहती हैं कि लड़कियां खासतौर पे वो कहती हैं कि हमारे लिए ना बड़ा मुश्किल है खासतौर पर पर्दे का स्टेप लेना ना। तो फैमिलीज होगी हुई है, फिर गर्मी बहुत है, देखिए मुल्तान में तो तकरीबन 45 तक टेम्परेचर पहुंचा होता है, इतनी शदीद किस्म की गर्मी होती है। तो अभी इन दिनों 40 हुआ है, तो आगे तो पता नहीं कितना होगा। तो खैर जो है ना, इतने ज़ाहिर है ये कोई आसान काम तो नहीं है बहुत। और पर्दा जो है ना सिर्फ एक ये नहीं है कि आपने अपने मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा डाल दिया है, ये पूरा एक तर्ज जिंदगी है। जो लड़की मॉडर्न जिंदगी से पर्दे की तरफ आती है उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, उसके पहनने ओढ़ने की जो तरजीहात है वो बदल जाती हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसने फिर निकाब कैरी करना है साथ में। उसके उसकी हर चीज आप देखेंगे बदल जाए, उसे खाना जब वो एक अगर खा रही है एक जगह, तो उसके खाने की जगह बदल जाएगी, उसके खाने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि पहले वो खुलेआम खाती थी लोगों के सामने इजी होके जैसे भी खाना, फिर उसके बाद वो कोने ढूंढती फिरती है कि मैं किसी कोने मुझे कोई कोना मिल जाए। तो एक पर्दा जो है वो पूरी तर्ज जिंदगी है, पूरी इंसान को एक नया मॉडल ऑफ लाइफ देता है, नई जिंदगी बना देता है उसकी पूरी एक लाइफ की जो प्रायोरिटीज हैं तरजीहात है वो चेंज होकर रह जाती है। तो ये चीज है कि जो इंसान को ना फिर और ये चीज तब सेट होती है जब हमारे गोल सेट हो, जब हमारे माइंड के अंदर अल्लाह का कॉन्सेप्ट है ना वो अगर सेट हो गया। जब हमारा हमने किसी को दिया, देना हमारा अल्लाह के लिए, लेना अल्लाह के लिए, उससे कुछ कुछ चीज रोकना अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी रखना अल्लाह के लिए, और किसी से दोस्ती रखना अल्लाह के लिए हो जाएगा, तो रसूल ने फरमाया कि ऐसा शख्स ईमान की मिठास को पहुंच जाता है। कि जो शख्स अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे, अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी रखे, अल्लाह के लिए किसी को दे और अल्लाह के लिए किसी से रोके, वही बात होगी ना। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। जब हमारा ये सब कुछ अल्लाह के लिए हो जाता है ना, जब हमें ये सारी फिक्रें या सब कुछ, हमें ये चीज ज्यादा खाती है कि हम ये नहीं सोचते कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी अगर मैं ये चीज की काम करने लगूंगी, या मैं ये चीज ये महफिल छोड़ूंगी, या मैं ये किटी पार्टी में जाना तर्क करूंगी, या मैं ऐसी मखलूत महफिल में नहीं जान जाऊंगी तो मेरे क्लास फेलोज मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं जो है स्पोर्ट गाला में या मैं इस चीजों में नहीं इंटरफेयर करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। या आप ये सोचिए कि मैं अगर अगर किसी ऐसी जगह जहाँ पर मखलूत शादी हो रही है मैं यहाँ अवॉइड करूंगी, हंसी मजाक से हल्ले गुल्ले से, मैं मिलाद में जाने से रोकूंगी, मैं हल्दी मेहंदी और ये ढोल धमाका जितनी भी चीजें मैं इनसे रुकूंगी, तो लोग क्या सोचेंगे। जब इंसान इस सोच को इस दिल से निकाल कर ये सोच को डाल देता है कि मैं अगर चली गई तो फिर मेरा रब मेरे बारे में क्या सोचेगा,
اگر میں نے اتنے دن تک اپنے دل کو اس مقام تک لے کر آئی ہوں میں کہ میرا رب، میرا دل میرے رب سے کنیکشن کرنے کے لیے ریڈی ہوا ہے اس وقت، اور وہ چاہتا ہے تو کچھ منٹ میں اللہ سے کنیکٹ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں میری، تو میں اتنی اپنے قیمتی ریلیشن کو جو میں نے اتنی دنوں کی محنت سے بنایا ہے، میں اس کو 1 منٹ کے اندر جا کے 15-20 منٹ کی یا 30 یا حد 4 گھنٹے کی محفل کے اندر جا کے میں اس کو بیچ آؤں گی؟ میرے ایمان کی اتنی بس تھوڑی سی اتنی سی وقت ہے کہ میں اتنی چھوٹی سی محفل کے لیے میں ان 4 گھنٹوں کے اوپر اللہ اپنے ایمان کو کمپرومائز کر دوں گی، اپنے دین کو چھوڑاؤں گی؟ تو مطلب امیجن اگر انسان ہی سوچے گا کہ میں ایسی جگہ جا کر یا ایسا کام کر کے جو اللہ کے نافرمانی والا کام ہے، میں ایسی جگہ یہ کام کر کے میں اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاؤں گی، تو پھر جب انسان کے لیے یہ پروٹائز ہو جائے، اللہ یہ کہ وہ یہ سوچے کہ لوگ مجھے اپنی نظروں سے گرا دیں گے، تو پھر انسان کے لیے لوگوں کا جو یہ میٹر ہے، لوگوں کی جو یہ بات ہے، بہت ہلکی ہو جاتی ہے، بہت اس کے لیے بے وقت ہو جاتی ہے جب انسان اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر یقین کریں دل اندر سے بہت خوش ہوتا ہے یہ فیصلہ لے کر کہ میں نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ پھر دل آپ کو بالکل بھی وہ نہیں کرتا، ملامت نہیں کرتا کہ ہائی فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا، چاچی مامی تائی میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ یہ شادی میں نہیں آئی، اسے بڑا بڑا ایٹیٹیوڈ لگ گیا ہے، اسے پردے لگ گئے ہیں، کہنے دے لوگوں کو، کہتے ہیں تو باتیں، آپ نے اللہ کے لیے اسٹیپ لیا ہے نا، آپ نے اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو ماں کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو چھوڑ دے پھر، اللہ تعالیٰ نا اس کو، میں سمجھ کہتی ہوں آپ نا اللہ تعالیٰ کے فیورٹ بن جاتے ہیں پھر، آپ اب ایک چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک چیز آپ دعا لب سے کسی کے بارے میں بھی آپ نکالتے ہیں نا، تو وہ آپ اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حالانکہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی اپنی دعا لگی ہے کسی اور کی، لیکن آپ جب اللہ کسی کے بارے میں بھی دعا کر دیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ، اور پھر سوچیں اگر آپ کسی کے بارے میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے، تو پھر جب آپ اپنے بارے میں کرتے ہوں گے جو کہ افضل ترین عمل ہے اپنے بارے میں خاص طور پر پہلے دعا کرنا، تو یہ کتنی وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پیاری لگتی ہوگی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے لیے اتنے بڑے بڑے اسٹیپ لے رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے؟ کیسے پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل، یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے نا اللہ کے لیے فیصلے لینا شروع کریں، یقین کریں گے دنیا نا بہت بے وقت ہے۔ لوگوں سے نا میں اپنا پرسنل آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ کوشش کریں، یہ جو دنیا ہے نا اس وقت، جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، اس وقت لوگوں کے حالات چل رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ نا ہمیں نا لوگوں سے نا دور بھاگنا چاہیے، لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ اس وقت جو ہے نا فتنوں کا ایسا دور ہے کہ جو اس میں جھانکتا ہے نا وہ اس میں گر جاتا ہے، یہ دنیا ایسی ہے، جو اس کی طرف جھانکتا بھی ہے نا وہ اس میں گر جاتا ہے۔ آپ ہلکی سی کسی چیز کی طرف انٹرسٹ لینا شروع کریں، آپ یقین کریں میں تو کبھی کبھی سوچ رہی ہوتی ہوں نا، کیونکہ میرا اکثر اتنا سوشل وہ نہیں ہے، خاص طور پہ فیملی کے اندر، خاص طور پہ میں اتنا نہیں جاتی کسی کے گھر نا، تو کبھی کسی گھر کوئی تعزیت ہو گئی، کوئی کام ہوا تو چلے گئے، ورنہ نہیں، فضول جس طرح پھرنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ نا اگر کبھی میں چلی بھی جاؤں نا ایسے ہی دل کر رہا ہوگا کہیں جانے کا، تو پھر میں نا آ کر افسوس کر رہی ہوتی ہوں کہ یار نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہی میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ انسان جب اکٹھا ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو کوشش کریں کہ نا یہ اس دور فتنے کے پرفتن دور کے اندر نا لوگوں سے بچیں، تنہائی کے اندر نا اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کو زیادہ پریفرائز کریں، کیونکہ فتنے جو ہے نا بہت بڑھ چکے ہیں، ہماری سوچ سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ایک تو ہمارے گھروں میں ہمارے ہاتھوں میں موبائل کی فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے انسان، سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں اس وقت فتنہ یہی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے انوائرمنٹ ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، جتنا ہم لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اتنا ہمارا دل میں سمجھتی ہوں سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اتنا ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، اور اسپرچولی اور ایموشنل طور پہ ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے، اور ہمارا ایمانی قوت و طاقت بڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ کہ جو اپنے چہروں سے بہت حشاش بشاش نظر آتے ہیں، فل میک اپ ہوگا، اچھے سے ویل ڈریسڈ ہوں گے لوگوں کے سامنے، بڑی ایک مضبوط پرسنالٹی ہوگا، اپنے 50-50 ورکرز کی ہیڈ ہوں گی لڑکیاں یا لڑکے، اور اندر سے وہ کھوکھلے ہوں گے، خالی ہوں گے، اور تنہائی کے اندر وہ اپنے سر کو دیواریں مارتے ہوں گے۔ کیا ہے کہ باہر سے تو وہ سوشلائز ہیں، بٹ انہوں نے کبھی اپنی ذات سے کنیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اپنے آپ سے وہ تنہائی کے لمحوں انہوں نے وہ تنہائی کے لمحہ ہی نہیں پایا کہ جس کے اندر انہیں پہلے اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت تھی، پھر اس کے بعد اب ان کی ذات ان کو رب کی پہچان کرواتی، کہ جب انسان اپنے اندر خالی پن محسوس کرتا ہے پھر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا اور یہ لوگ، یہ سوشل سرکلز ہمیں اس قدر بیزی کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری تنہائی سے دور کر رہے ہیں، اور تنہائی سولیٹیوڈنس جو ہے نا اس قدر بلیسنگ ہے کہ دیکھیں انبیاء کا یہ وتیرہ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے نبوت سے پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے نا، غار ہرا میں جایا کرتے تھے، اور ایک ایک مہینہ تک آپ وہاں پہ اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ آپ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے رابطہ قائم کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں ہمارے اسلام کے اندر کے اندر اس تنہائی کی بہت ویلیو ہے، تنہائی ہمیں پاک کرتی ہے، اگر تنہائی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے نا ایک قسم کے، تو تنہائی پاک بھی کرتی ہے انسان کو۔
انسان کبھی بھی لوگوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر بڑے بڑے عزائم کی پلاننگ نہیں کرتا یا بڑے بڑے مقصد نہیں بناتا، وہ ہمیشہ تنہا بیٹھ کر سوچتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس دور کے اندر نا ہمیں اس چیز کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اللہ یہ کہ ہم اپنے سوشل سرکل کو بہت زیادہ بڑھا دیں اور لوگوں کا جھرمٹ ہمارے ارد گرد ہو۔ بہتر ہے کہ ہمیں اپنے قرآن سے اور اللہ سے دل لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کو آسان بنا دے۔ مجھے بھی اپنے دعا میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں اور آپ کو راضی کر دے، اور آپ کے تمام تر مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ بارک اللہ بكم السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ بھی کوشچن کیا کریں، یقین کریں مجھے آپ لوگوں کی باتوں سے بھی نا بہت، میں سوچ رہی ہوتی ہوں کس دن رات کو بیٹھ کے کہ آج فلاں نے یہ بات کی تھی تو مجھے بڑی ہٹ کی وہ بات۔ آپ لوگ بھی کچھ ایڈ کیا کرے باتیں، کوئی اپنا ایکسپیرینس، کیونکہ یہ ہماری جو ہے نا یہ سسٹر ٹو سسٹر، ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن والی کلاس ہے، یہ کوئی ٹیچر یا اسٹوڈنٹ والی کلاس نہیں ہے۔ کچھ شیئر کیا کریں اپنا ایکسپیرینس، جو میں بات کر رہی ہوں اس بات کے حوالے سے بھی شیئر کیا کریں، کوئی بات آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے تو ضرور کریں۔ ہاں جی، ہاں جی، ضرور۔ میں بلکہ یہی سوچی تھی کہ میں اتنا زیادہ اس بات سے ریلیٹ کر سکتی ہوں نا کہ بھئی اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہے اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی مشکل آ بھی رہی ہو نا تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں نا، تو اللہ تعالیٰ ان راستوں کو مطلب اس طرح آپ کے لیے بنا دیتے ہیں کہ آپ کو نا ان سے فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح بھی مطلب دوسرے سوچتے ہیں نا، ابھی میں آپ کو کل کی مطلب اپنی تھوڑی سی وہ پرسنل بات بتاتی ہوں، پردے سے ریلیٹڈ ہی نا۔ تو جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے نا باقاعدہ اجازت لی تھی، اور میں نے یہ مینشن بھی کیا تھا کہ آل دو یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے آگے ہر حکم فاسد ہے، چاہے آپ مانو یا نہ مانو، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ تو اس میں نا کوئی مطلب گنجائش نہیں ہوتی اس چیز کی کہ آپ مانو یا مجھے منع کرو یا کچھ بھی، لیکن میں پھر بھی آپ کی اجازت لینا چاہتی ہوں۔ تو تب وہ نہ مان کے کہتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ظاہر ہے کافی اس بات کو وہ ہو گیا، لائک کافی ٹائم ہو گیا ہے، سال دو گزر گیا اس کو۔ تو اب وہ جیسے بھی کسی ایونٹ پہ جانا یا کسی بھی اس مطلب کہیں باہر ہی جانا ہو تو میں جیسے پردہ وغیرہ کیا ہو تو وہ کبھی پکچرز بنوانے کے لیے اتارو اس کو۔ بھئی یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے پکچرز بنوانی ہو تو اتار دیں اور اس طرح کر کے، اور جبکہ لینے والا بھی کوئی اور ہو نا۔ Right. تو میں نے نا ایک دو دفعہ انکار کیا تو وہ کافی زیادہ غصہ ہو گئے۔ تو کل بھی جب ہم ایسے باہر جانے لگے تو کہتے کہ بھئی اس کا پھر نہ جاؤ، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے نا۔ تو میں نے ایسے میں نے کہا تو نماز پڑھ کے جاتے ہیں نا، نماز پڑھی عصر کی، اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی، میں نے کہا اللہ آپ دیکھ لیں یہ وہ رشتے ہیں جو ہمارے اپنے اس کے لیے ہیں، فائدے کے لیے، مطلب کہ آپ شادی کی اپنے لیے کی نا، اپنے آسرے کے لیے سہارے کے لیے کی، بچے کی ہیں اپنے لیے، جو نوکری ہے تو بھی اپنے لیے، یہ سب سب دنیا کے ہر رشتے، ہر چیز، ہر حقیقت صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے، مفاد کے لیے ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، کل کو آپ مجھ سے پوچھیں میں مر جاؤں کہ کیا کوئی ایسا عمل بھی کیا ہے جو صرف میرے لیے کیا ہے، تو میں کہوں گی جی اللہ پاک یہ عمل ہے جو میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے۔ اس میں کھوٹ ہو سکتا ہے، اس میں خرابی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا نہ ہوا، ہو سکتا ہے مجھ سے اس طرح نہ ہوا ہو جس طرح آپ کا حکم ہے، لیکن کم سے کم میں نے مطلب اپنا دل باندھ کے یہ کام صرف آپ کے لیے کیا ہے۔ تو اب آپ مجھے مطلب اتنا مضبوط کریں کہ میں اس چیز کے آگے مطلب وہ ہو جاؤں، پکی ہو جاؤں، پختہ ہو جاؤں کہ بھی نہیں میں نے کرنا ہے، بے شک میرے ہسبینڈ ناراض بھی ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہے، میں نے کرنا ہے۔ اب یقین کرے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک دم سے ایسے یہ بات ڈالی، انسان پہ نا سب سے زیادہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، یہ سارے رشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اور Right. بے شک انسان پہ سب سے زیادہ مشکل وقت تب آتا ہے جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے، بالکل۔ اور اس ٹائم یہ سارے رشتے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، بہت اور خوب، اس ٹائم ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک، اور ہمارے کیے ہوئے عمل۔ بہت خوب، تو ماشاء اب ان چیزوں کی وہ دیکھیں مطلب کتنی کون کون کتنا لانگ لاسٹنگ ہے، تو اس اعتبار سے اس کو امپورٹنس دیں اور چیزوں کو امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر میں ویسے ہی جیسے اپنا سارا حساب کتاب کر کے جاتی ہوں، میں ویسے ہی گئی ہوں، اور اللہ۔ شکر الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن میرا دل بالکل مطمئن تھا کہ بھئی اگر کچھ کہتے بھی ہیں تو میں بس خاموش ہو جاؤں گی کہ بھئی اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب بات، بہت خوب بات کی آپ نے۔ اچھا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، بہت زیادہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ چیز بہت چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم پردہ کر رہے ہیں تو اس پردے کی رسپیکٹ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر پردہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کے سامنے اپنے لیول کو اپ کر لیا ہے، اب آپ عام عورتوں کی جرمٹ کے اندر نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ جب جہاں پہ پردے کی آیت بیان کر رہے ہیں وہاں ہی فرما رہے ہیں کہ امہات المومنین کو کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تو جو ان کی امہات المومنین کی پیروی کر رہی ہیں، ان کی سنت پر چل رہی ہیں، تو وہ بھی عام عورتیں نہیں ہیں۔
ان کا لیول اپ ہو گیا. اگر آپ اس پردے کی رسپیکٹ نہیں کر رہی جس کو آپ کیری کر رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ دین کا مذاق اڑا رہی ہیں. تو پھر دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ نے جو سزا قرآن میں رکھی ہے کہ تو پھر وہ دیکھ لیں کہ کیا ہے. اس کے لیے پھر آگ ہے جو دین کا مذاق اڑانے والا ہے. کفار کا کیا طریقہ تھا کہ وہ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. دین کا مذاق اڑانا صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم دین کے بارے میں نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیں. ہم اپنے اعمال سے ایسی کام کرتے ہیں کہ جو دین کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں. جس طریقے سے ایک خاتون پردہ کرنے لگتی ہے اور وہ کہیں بھی جاتی ہے گیدرنگ کے اندر تو وہ خاص طور پہ شادی میں جاتی ہیں تو وہ پردہ کھل جاتا ہے ان کا. کہیں پہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئی ہیں تو وہ پردہ کھل گیا ہے. ویٹر آ رہا ہے دیکھ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ رسپیکٹ کریں اپنے حجاب کو. آپ حجاب کے جس بھی لیول پہ ہیں میں کہتی ہوں آپ کے لیے پرائز لیس ہے. وہ آپ اللہ کی نظر میں قیمتی ہو چکی ہیں. کچھ لوگ اس پہ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پردہ کر رہی تو اس طرح تو پردہ نہیں ہوتا اس طرح ہوتا ہے. نہیں, کسی کو جج نہیں کریں. کیا پتا وہ کتنی مشکل سے اس نے اسٹیپ لیا ہو اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں. وہ جتنے بھی درجے پہ ہے کم از کم وہ باقیوں سے تو بہتر ہے نا. وہ اتنا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہر اس لڑکی کو جو اسٹیپ لے رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو فرم بلیو دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے کہ وہ دنیا سے لڑے اس چیز کے لیے. اور پھر دیکھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ نا جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے آگاہ میں تھوڑی سی مشکل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی وہ نرم گوشے کو ڈال دیتا ہے اور پھر وہی لوگ ہمارے سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اسی بیس کے اوپر. تو جو لوگ ہمارے لیے مشکل کا سبب بن رہے ہوں کسی بھی لحاظ سے تو ان کے لیے میں کہتی ہوں دعا کرنا چاہیے اور دعا کو کم نہیں کرنا چاہیے. تو باقیوں کا اگر کوئی کوشچن یا پھر کوئی بات ایڈ کرنی ہو تو وہ نا گروپ میں لازمی کیجیے گا. میں انتظار کروں گی آپ لوگوں کا. اصل میں لیس دین 1 منٹ رہ گئے تو آئی ہیو ٹو کلوز دس میٹنگ ان شاء اللہ تعالیٰ. بارک اللہ بکم وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.